अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम कुछ बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की और ऑपरेशन शाबान की। असल सवाल अब ये ठहरा कि इस ऑपरेशन से बलूचिस्तान के हालात अब क्या ठीक हो जाएंगे। शो के सेकंड हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय मुतनाज़िर फिल्म सुतलज की, जो कि रिलीज़ हुई फिर बैन हो गई। इस फिल्म को डिस्कस करने के साथ साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे निजर के कत्ल की। इस कत्ल के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, अपने देखने वालों से वो डेवलपमेंट्स भी शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में बात होगी भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की। क्या अब इसको पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी की नाकामी समझा जाए क्या? आगाज़ करते हैं डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, ऑपरेशन शाबान शुरू हो चुका है और अब तो उम्मीद की जा सकती है कि बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। आप कितने पुरुमीद हैं? उम्मीद तो हम भी ही करते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर माजी से कुछ सबक हासिल करें तो शायद जो ऑपरेशन शाबान है, अगर वो उसको अपने बाकी चीज़ों से अलग करके करेंगे तो शायद वो अपने मकासद हासिल ना कर सके, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला कोई आज का तो नहीं है। माजी तल्ख बड़ा है और इससे पहले भी माजी में बहुत से ऑपरेशंस हुए बलूचिस्तान में। कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है ना, लेकिन अब उसमें तेज़ी ज़्यादा आ गई है। कुछ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, और भारत हुकूमत का और रियासत का तो ये फ़र्ज़ है कि वो जो भी मसला है बलूचिस्तान में उसको हल करे और अहसन तरीक़े से हल करे, क्योंकि बलूचिस्तान एक बड़ा अहम सूबा है और उसकी तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की मुज़मिर है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वरना बलूचिस्तान के लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन शाबान अगर अपने मकासद हल कर सकता है तो हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि शायद ये ऑपरेशन शाबान अगर आइसोलेशन में किया जाएगा तो शायद, जैसा मैंने पहले कहा, अपने मकासद शायद हासिल ना कर सके। मैं किस तरह देखता हूँ बलूचिस्तान की सूरत हाल को, क्योंकि इसकी बहुत सी जो होते हैं डायमेंशंस हैं। एक तो इंटरनल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशन में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में बहुत ग्रीवेंसेस हैं और लोगों को एक वहाँ पसमानदगी है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं। और तो वहाँ पे जब ये ऐसे हालात होते हैं तो एक फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं और भारत जैसे मुल्क को मौका मिलता है कि वो इन फॉल्ट लाइंस को मज़ीद एक्सप्लॉइट करे। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो गवर्नेंस के इशूज़ सीरियस इश्यूज़ हैं। लेकिन उसमें चलिए मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि जहाँ हमारी सियासत में कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि बलूचिस्तान देखिए ना तकरीबन 42% है पाकिस्तान के टोटल रकबे का, और जो आबादी है वो पाकिस्तान की 6 से 6.5% होगी और स्कैटर्ड है। रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है। तो जब ये हालात होते हैं तो डेवलपमेंट मुश्किल हो जाती है। डेवलपमेंट उस तरह कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं लगती इकनॉमिकली स्पीकिंग। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे ज़्यादा इकनॉमिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि पॉलिटिक्स का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो माजी की हुकूमतों ने शायद इसका ख्याल नहीं रखा। देखिए इससे पहले भी मिसाल के तौर, और फिर दूसरा एक और जो मामला है वो सरदारी निज़ाम इट्सेल्फ बलूचिस्तान के अंदर, चूँकि उस तरह एजुकेशन नहीं हुई, उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई, तो सरदारी निज़ाम की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और मैं ज़ाती तौर पे सरदारी निज़ाम को भी एक बहुत बड़ी रुकावट समझता हूँ बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में। सही। जहाँ हमारी सियासी नाकामी है कि हम बलूचिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम नहीं कर सके, दूसरी जानिब सरदारी निज़ाम इट्सेल्फ वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन इसका ये भी हल नहीं है कि आप सरदारों को, मिसाल के तौर पर नवाब अकबर भुट्टी साहब को हमने, उनको किसी ने, जिसने मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको मार दिया जी, तो क्या उससे मसाइल हल हो गए? मसाइल तो हल नहीं हुए ना। मसाइल अपनी जगह मौजूद रहेंगे। क्या होना चाहिए? हैं
کیا ہونا چاہیے؟ بتاتا ہوں، اس پہ میں آ رہا ہوں. تو پہلے ذرا وسائل کی نشاندہی کر لینا. تو جو ہے بلوچستان کے اندر دیکھیے، پھر بلوچستان کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جہاں 50 سے 60% بلوچ ہیں لوگ، وہاں پہ پشتون بیلٹ بھی ہے، نارتھ اور ساؤتھ کے ایشوز بھی ہیں. تو بلوچستان میں ایک سیریس ایک ہے ایشو. تو اس کو پہلے تو یہ نا کہ سیاسی طور پہ اس کو حل کریں آپ. کم از کم جو الیکشنز ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، وہاں پہ الیکشنز ٹھیک ہو جانے چاہیے، صحیح نمائندے آ جانے چاہیے، چاہے وہ آپ کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ ایک دفعہ ان کو اسمبلیوں میں بلا لیں گے تو شاید حالات اچھے ہو جائیں گے. لیٹ دیم وینٹ دیئر اسپلین، وینٹ دیئر اینگر، اس سے بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. رائٹ. تو آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک تو انٹرنل ہماری اپنی ڈائمنشن ہے، اور ہماری اپنی ویکنسز ہیں گورننس کی، اکنامک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی. اس میں بہت سے عوامل ہیں، جس میں نے پہلے کہا. پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے، لیکن اگر وہ آپریشنز اپنے تئیں چل رہے ہیں اور ساتھ ان کی پولیٹیکل ایک پروسیس نہیں چل رہا، اکنامک پروسیس نہیں چل رہا، تو پھر وہ یقیناً کامیابی نہیں ملے گی ان کو. دوسری اس کی ریجنل ڈائمنشن ہے. ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات، اب افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اب ان کو ہماری یہ فالٹ لائن کا پتہ ہے نا، تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، کون ان کو اسپانسر کر رہا ہے، کہاں ان کو سیف ہیونز مل رہی ہیں. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان کو، اور جو بلوچستان میں سو کال انسرجنسیز ہیں، ہم نے خود مطلب ان کو بھارت سے اور افغانستان سے ڈیفینیٹلی سپورٹ ملتی رہی اور ابھی مل رہی ہے. ایک اس کی یہ ڈائمنشن ہو گئی. تیسری ڈائمنشن بھی ہے، سی پیک ہے. یہاں پہ بہت کچھ بلوچستان میں ہے. تو اس میں جہاں بھارت کو اور افغانستان کے کہیں انٹرسٹ ہیں، وہاں پہ دنیا کے بھی انٹرسٹ ہیں. میں تو امریکہ اور برطانیہ جیسی جو CIA اور MI6 وغیرہ ہیں، ان کی بھی بڑی انوالومنٹ ہے. کیونکہ دیکھیے امریکہ نے تو ایک پبلکلی اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ہے سی پیک، وہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. اور اگر گلوبل حالات دیکھیے تو اس میں امریکہ گو کہ اس وقت مطلب چین کو تو اپنا حریف سمجھتے ہی ہیں نا، تو وہ نہیں چاہیں کہ BRI کامیاب ہو، سی پیک کامیاب ہو، اور یہ علاقہ بھی جو ہے گوادر صحیح معنوں میں آپریشنل ہو جائے، فنکشنل ہو، اور یہ علاقہ ترقی کرے اور چائنا کا انفلوئنس یہاں بڑھے. تو یہ تمام وہ ڈائمنشنز ہیں، انٹرنل، ریجنل اینڈ گلوبل، جو کہ بلوچستان کو، اور ابھی جو ایران وار ہو رہی ہے، ایران US وار، وہاں پہ جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں بھی پرابلم ہے. اس کا اسپل اوور تو ہوتا ہے نا پاکستان پہ بھی. تو یہ تمام ویریبلز ہیں جو اپنے اپنے طور پہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں ساری سچویشن کو. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے ایک تو بلوچستان کے معاملے میں آپ جو ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جس طریقے سے بھارت کی انوالومنٹ ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے نا تو وہ بلوچستان کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، وہ اس کو حق خود ارادیت کا معاملہ کر کے پیش کر رہے ہیں. وہ اس کو مقبوضہ یا جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے نا، اس سے ملاتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہے. مطلب کشمیر کو تو وہ اپنا انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، جو نواب افقلات نے دیا تھا، وہ سارا پریشر میں تھا اور کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے تھے. تو یہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور بلوچستان کے لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے جو کہ بالکل تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن یہ آرگومنٹ بھارت کی جانب سے پیش ہوتا ہے. پھر ہماری بھی دیکھیے سفارتی بیوقوفیاں میں کہوں گا. مجھے یاد آتا بھی ذہن میں آ گیا 16 جولائی کو 2009 کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ نان الائنڈ سمٹ ہو رہی تھی. تو ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اور بھارت سے منموہن سنگھ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ان کی سائیڈ لائنز پہ مارجن سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات اہم تھی کیونکہ 2008 کے واقعے کے بعد
تقریباً تمام ہمارے جو رابطے تھے وہ نہیں تھے، تو وہ ایک مارجن سے ملاقات ہونا اٹ سیلف واز اے بگ ڈیولپمنٹ. اچھا، اس ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھیے تو اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے اس میں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر نے، گیلانی صاحب نے منموہن سنگھ صاحب کو بریف کیا بلوچستان کی صورتحال پر. اب مجھے کوئی سمجھائے، اور اس کو اس وقت پاکستان نے بڑی اپنی کامیابی کا قرار دے دیا کہ ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بلوچستان کا ذکر کر دیا اور بھارت سے مان گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت نے یہ بات مان لی کہ ہم بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں. ہم نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح. ہم تو صرف اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھارت کے وزیر اعظم کو بلوچستان کے حالات میں بریف کیا. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ بھارت نے یہ مان لیا؟ وہ تو آپ نے بریف کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی بات سن لی، بات ختم ہو گئی. صحیح. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ نے بلوچستان کے ایشو کو ایک لحاظ سے انٹرنیشنلائز کر لیا. آپ کا انٹرنل ایشو تھا نا، ابھی بھی انٹرنل ایشو ہے، بالکل. آپ نے اس کو اپنے طریقے سے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بھارت کی انوالومنٹ بھی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ کیا ضرورت تھی آپ کو ڈسکس کرنے کی؟ اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ یہ ڈسکس کیجئے نا کہ آپ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے. پھر اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھے بھی آپ کہ آپ نے یہ چیزیں ساری ڈسکس کی ہیں جو بھارت کا ہاتھ ہے. تو اس سے ایک بھارت کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس کو لے لے، اور اس نے اس کو اٹھا لیا کہ جی آپ نے خود ہی تو بلوچستان کا معاملہ ہم سے ڈسکس کیا تھا. تو واقعی بلوچستان میں حق خود ارادیت کا ایشو ہے، وہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے اور یہ جنون ہے انسرجنسی. بالکل. تو وہی مطلب بھارت اب یہی بات کر رہا ہے جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی بڑی سفارتی کامیابی ہوئی 2009 میں کہ آپ نے پاکستان بھارت کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بلوچستان کا ذکر کروا دیا. وہ ایکچولی لانگ ٹرم میں آپ کی ناکامی رہی. صحیح. بالکل. مطلب تو یہ جو لانگ ٹرم سوچنا چاہیے نا کہ کسی ایسی چیز کو کیوں ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں خاص طور پہ بھارت کے ساتھ ڈالیں. تو بہرحال اب یہ ایک معاملہ ہے، اور اس کو جب تک یہ ملٹی ڈائمینشنل ہماری اپروچ ہونی ہوگی نا، سیاسی بھی، اکنامک اپروچ، پولیٹیکل، کائنیٹک بھی، ایون اس کو میں رد نہیں کر رہا، جو دہشت گردم کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہے. تو جب تک یہ تمام ایک ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگی، صرف عسکری یا کینیٹک اپروچ سے معاملات حل نہیں ہو سکتے. وہ تو وقتی کارروائی ہو سکتی ہے، جس سے وقتی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیے تو ایک، اور پہلے بھی دیکھیے نا ریکمنڈیشنز بھی بنتی رہی ہیں، بہت سے کمیشن بھی بنے ہیں، انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. انہی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد شروع کر دیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم دلچسپ موضوعات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، اب کچھ ذکر کرتے ہیں فلم ستلج کا. یہ کیا معاملہ ہے؟ فلم بنی بھی، ریلیز بھی ہو گئی، سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پابندی لگ گئی. تو یہ آفٹر آل اتنی زیادہ کنفیوژن کیوں پائی جا رہی ہے اس فلم کو لے کر؟ یہ کنفیوژن نہ ہوتی اگر کشمیر فائلز کو تو فٹافٹ پورے بھارت میں ریلیز کر دیا، اور اس پہ وہ جو ٹیکس وغیرہ وہ بھی سارے معاف کر دیے. اس طرح کیرلا فائلز بھی شاید فلم بنی تھی، اس کو بھی ٹیکس معاف. متعدد ایسی فائلز وہ ان کی موویز ہیں سیاسی جو نیریٹو ہے اس سے کنسسٹنٹ تھا نا. اچھا، یہ فلم کوئی نئی فلم بھی نہیں ہے، ان دا سینس کہ 3 سال پہلے کہیں بنی تھی، اور اس وقت سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ریلیز کروا دیا جائے. بہت سے آئے کہ جی 127 کے قریب ایک خبر کے مطابق کہا گیا کہ اس کے جو سینز ہیں وہ کاٹیں 127. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر 127 سین کاٹیں گے تو پھر تو ٹریلر ہی رہ جائے گا، فلم تو رہے گی نہیں. تو پھر اس کا یہ ہوا کہ چلیے جی کم کر کے کوئی 80 یا 85 سینز اس میں کٹوائے انہوں نے، لیکن اس سے ہی بات نہیں ہوئی. پھر کہا کہ جی نام تبدیل کیجیے، نام اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ نے رکھا پتہ نہیں پہلے کوئی کالرا وغیرہ تھا نام، اس سے کر کے پھر پنجاب 95 کر دیا. پھر اب پنجاب 95 بھی نہیں منظور تھا، تو پھر کہا کہ جی اس کا نام ہم ستلج رکھ دیتے ہیں، ستلج جو دریا ہے. وہ بھی چلیے نام تو منظور ہو گیا، لیکن فلم کو سرٹیفکیٹ ہی مل گیا ریلیز ہونے کا پچھلے کچھ دنوں.
لیکن جو ہی جس دن ریلیز کیا شاید ایک ہی شو چلا ہوگا, پھر اسے پابندی لگا دی. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ بالکل معاملہ بڑا سیدھا سادہ سا ہے کہ ایک جو ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جسونت سنگھ کالڑا, جو پنجاب میں ایکچولی خالصتان کی موومنٹ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے نا, اور 1985 کے بعد 84 کے بعد جب آپریشن بلو اسٹار ہوا تھا گولڈن ٹیمپل پہ, اس کے بعد سے تو کافی اس پہ تیزی بھی آئی ہے. تو ریاست جو تھی بھارت کی, اس نے بھی پورے کریک ڈاؤن بڑا زبردست کیا اور کہیں نہیں چھوڑا, مطلب ہزاروں لوگوں کو قتل کیا. اور خالصتان سے جو لوگ آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ ساری موومنٹ کو, ان کو پکڑ کر گھروں سے اتار کر مارا نکال کر. تو اسی طرح ایک صاحب تھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جسونت سنگھ کالڑا, یہ فلم ان پہ ہے جی. ان کی ساری جو جد و جہد ہے, کس طرح انہوں نے ڈسکور کی. پنجاب کی پولیس نے جو حشر کیا اس وقت جو خالصتان کے سپورٹر تھے, جو پنجاب کے لوگ تھے, جی. تو اس پہ یہ فلم بنائی گئی ہے. اب جو ہے اس زمانے میں جو ڈائریکٹر جنرل تھے کے پی ایس گل, ان سے وہ ایکچولی سارا انہوں نے بہت ظلم کیے. پھر یہ جو کالڑا صاحب تھے, یہ ان کا پھر انتقال ہو گیا, نہیں انتقال نہیں ہوا بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا اکتوبر 1995 میں, کیونکہ انہوں نے جب بہت سی چیزیں ڈسکلوز کیں تو ان کو اٹھا لیا گیا, اور ان کی ابھی تک باڈی بھی شاید نہیں ملی کسی کو. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بہت پریشان کن معاملہ تھا. تو اس پہ ایک فلم بن گئی. اب وہ بھارت کے جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, سب کو حق ہونا چاہیے اپنی اپنی بات کہنے کا, لیکن ریاست کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی یہ تو دہشت گردی کو جسٹیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے, انسرجنسی جو ہے خالصتان کی اس کو جسٹیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا کام ہوا تھا 90s میں, تو اس کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو اب وہ کنٹروورسی بن گئی ہے. بلکہ کے پی گل صاحب جو ہیں یہ آئی پی ایس جو ہے انڈین پولیس سروس سے تھے. ان کا انتقال میں 2007 میں جب انڈیا میں تھا تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا, بھارت میں جب میں تھا صحیح 2017 میں کہیں ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کو مطلب اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ شو بھارت میں ہو رہے ہیں جو بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے جو ہندوتوا کے لوگ ہیں نا, وہ بڑا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے بین کو. اور جو جسونت سنگھ صاحب ہیں جن کو اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں ان کو لے جایا گیا, ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ تھے, اور ایسی ان کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہم نے نام دیا ہوا ہے. تو وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو ہندوؤں میں ایک بڑا ایسا گروپ نظر آتا ہے, بلکہ ایک بہت واسٹ میجورٹی نظر آتی ہے جو کہ سکھوں کو دے لوک ڈاؤن اپون دم. تو اس میں بالکل صاف ایک نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سکھ جو ہے, ہندو جو ہے وہ سکھوں کو دیکھتا ہے. اور یہی جو ہے معاملہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلے جائیں تو, کیونکہ پچھلے دنوں نیو یارک کے جو پروسیکیوٹرز ہیں, انہوں نے فیڈرل پروسیکیوٹرز, انہوں نے انڈائٹ کیا ہے ایک صاحب ہے لارنس بشنوئی, جو نجر قتل نہیں ہوا تھا 18 جون 2023 کو. اس میں پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کینیڈا کے جو وزیر اعظم تھے جسٹن ٹروڈو, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کہا تھا کہ جی اس میں کچھ انوالومنٹ ہمیں آفیشیل انوالومنٹ نظر آتی ہے. بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ جو بھارت کا ہائی کمیشن تھا یا ہائی کمشنر بھی تھے, ان سے بھی وہ پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے. پھر اس لیے بھارت کو اپنے ہائی کمشنر کو بھی ڈرا کرنا پڑا, بلانا پڑا واپس. تو کافی اس وقت ٹینشن تھی بھارت اور کینیڈا کے درمیان. اور بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ جو دوسرے ایک صاحب تھے گرپرونت سنگھ پنن, ان کو بھی قتل کرنے کی جو سازش تھی اس کے بھی تانے بانے اجیت دوول صاحب سے اور امیت شاہ سے ملائے جا رہے تھے. تو اب چونکہ نئی حکومت کینیڈا میں بھی آ گئی,
ٹرمپ صاحب بھی آ گئے تو کچھ تھوڑے بہت ری وزٹ میرے خیال میں کیا ہے. اور فیڈرل پروسیکیوٹر نے اب یہ انڈائٹ کیا ہے لارنس بشنوئی صاحب ایک ہیں جو کہ ایک کرمنل آپ کہہ لیجیے سنڈیکیٹ ہے, اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں بشنوئی صاحب. اور بشنوئی صاحب پچھلے کئی سالوں سے, میں خیال 2015 سے جیل میں ہیں بھارت میں. اور ان کے ایک اور ساتھی بھی ہیں جن کا نام شاید ہے ستندر جیت سنگھ, وہ بھی ان کے ساتھ. تو ان 2 اشخاص کو انڈائٹ کیا ہے نجر کے کیس میں. اب بھارت میں ایک بہت خوشی کی لہر ہے کہ دیکھیے جی, ہم نہیں کہتے تھے کہ جو کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا جو ایون امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں آفیشیل انوالومنٹ تھی, اور تمام چیزیں جھوٹ کا پلندہ ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. جسٹن ٹروڈو بھی ایسے ہی باتیں کر رہے تھے, کوئی ان کے پاس شواہد یا ثبوت موجود نہیں تھے. اب دیکھیے بات کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور لارنس بشنوئی اور اس کا سنڈیکیٹ جو تھا وہ اس میں انوالو تھا. ہم تو یہی کہتے رہے کہ ہماری آفیشیل لیول پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ذرا بشنوئی صاحب کو اور یہ جو ستندر جیت سنگھ ہیں ان کو ذرا حوالے کر دیجئے نا, امریکہ کے حوالے کر دیجئے. پھر دیکھیے کہ وہ کیا کیا باتیں اگلتے ہیں. جی. یہ تو جیل میں بیٹھ کے اتنے پاورفل لوگ ہیں, ایک کرمنلز, کہ یہ بھارت کی حکومت کے ایما پر ہی آئی ایم شور کہ ایکٹ کر رہے ہوں گے. اگر نجر کا قتل ہوا ہے یا پنن کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے تو ان میں ممکن ہے کہ بشنوئی کا ہاتھ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنڈیکیٹ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سنڈیکیٹ کو بھی آگے ڈالنے کے لیے پیچھے یہی لوگ ہوں گے, امیت شاہ اور اجیت دوول ٹائپ لوگ. بالکل. کیونکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ سنڈیکیٹ جی بڑا اس کے بہت پاورفل ہے, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, وہ جو چاہے یہ جیل میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو جیل میں چلیے, ہم یہ بات ہی مان لیتے ہیں, جیل میں بیٹھ کے کر, لیکن ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا کہ وہ نجر کو یا ان لوگوں کو قتل کروائیں. بالکل. اگر یہ لوگ ایکٹیو تھے یا ہیں, نجر اگر ایکٹیو تھا اور یہ پنن صاحب ایکٹیو ہیں, تو وہ جو ہے کس کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں؟ کیا بشنوئی کی پریشانی کے لیے؟ اس کے لیے پریشانی کا سبب, وہ تو جیل میں بیٹھا ہے نا, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نجر کو قتل کروائے؟ مطلب کوئی کامن سینس کی بات ہے نا. وہ جیل میں بیٹھا ہے, یہ جو ستندر جیت سنگھ صاحب ہیں یہ بھی جیل میں بیٹھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ خالصتان کی موومنٹ کس طرف جا رہی ہے, اس میں کتنا زور پکڑ رہی ہے؟ یہ تو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے نا. تو میرا تو ابھی بھی یہی ماننا ہے کہ جو ایکچول اس کے پیچھے کردار ہے وہ بھارت کی حکومت ہی ہے. ممکن ہے کہ اس نے اس جو کرمنل سنڈیکیٹ ہے یہ بشنوئی والا, اس کو استعمال کیا ہو. تو اگر یہ دونوں اشخاص جن کو انڈائٹ کیا ہے فیڈرل پروسیکیوٹرز نے امریکہ میں, نیو یارک میں, اگر یہ دونوں اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم اتنا مقدمہ چلائیں, تو ذرا حوالے تو کریں نا بھارت کی حکومت. لیکن یہ کبھی ہینڈ اوور نہیں کریں گے, کیونکہ اگر یہ ہینڈ اوور کریں گے تو پھر دوبارہ وہی کہانی بالکل سامنے آ جائے گا. تو یہ بھارت کے لوگ خوش ہوتے رہیں, لیکن یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے, اور خالصتان کے لوگوں کو یہ معلوم ہے, اور باہر جو سکھ ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ بھارت کس طرح کون کون سے حربے استعمال کرتی ہے ان کو مروانے کے, جو ایکٹیوسٹ ہیں خاص طور پہ. تو میرا تو ابھی بھی یہی ہے کہ یہ جو اپنا احتیاط کریں, پنن صاحب بھی احتیاط کریں, کیونکہ یہ کانسپیریسی سے چلتی رہیں گی, اور باقی بھی جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی احتیاط کریں. تو ہماری تو یہی ہے کہ جی جو بھی معاملہ ہے وہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آج تو چلیے معاملہ کسی حد تک دب گیا, لیکن کبھی نہ کبھی پھر یہ اٹھے گا یہ معاملہ. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, اور بریک کے بعد اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے کہ کس طرح سے افغانستان اور بھارت میں قربتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے لیے کتنے سارے چیلنجز یہ لے کر آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی باسط صاحب, کچھ بات ہو جائے اب بھارت اور افغانستان کی بڑھتی قربتوں کی. بہت سے دورے اوپر نیچے ہو رہے ہیں جناب افغانستان کی جانب سے بھارت کے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا یہ وہی سچویشن نہیں ہے جو اشرف غنی اور حامد کارزئی کے ادوار میں پیش آئیں؟
सेम सिचुएशंस, तो आप क्या टाइमलाइन एतराज़ डिफरेंट है. है अगर उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो आप क्यों परेशान हैं? अगर हम बलूचिस्तान की सिचुएशन सामने रखें तो डेफिनेटली हमारे लिए परेशानी होनी चाहिए. पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें तो भी इट्स अ चैलेंज फॉर अस डेफिनेटली. और साथ ही अगर हम पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ जो चल रहे हैं और जिस नहज पर पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली हमें मसला तो होना चाहिए. मसला Not है at the फिर- cost तो of फिर क्या- relationships फिर with तो नहीं, Pakistan. तो अगर आप कोई परेशानी लाहक है तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी आप बताएं ना. मैं तो खैर बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम परेशान हैं और हमने आज फिर शायद कोई अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भिजवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. देखिए कुछ चैलेंज मुहाजिरीन- तो है ना, वो हमारी चैलेंज इकोनॉमी तो पर है. भी, सिक्योरिटी पर भी. मैं कतन ये नहीं कह रहा कि जो इलीगल लोग हैं उनको आप वापस ना भिजवाएं, उनको तो बिल्कुल वापस भिजवाना चाहिए. लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमारे एक ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है. अगर आप पंजाब में बहुत बैठ बड़ी प्राइस पे कर चुके नहीं, हैं, कर देखिए, रहे भी मैं- हैं बासित नहीं, साहब. प्राइस पे की है, लेकिन वो अफगानिस्तान की वजह से तो नहीं की ना. वो तो सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया था 79 में, मुहाजिरीन आ गए, आप लोगों ने उस वॉर में हिस्सा लिया अमेरिका के साथ मिलकर. आप लोगों ने तो नहीं, हम मतलब लोगों ने. हम लोगों ने मतलब अगर देखिए, मैं एक सच्ची बात करूं जो कि मुझे शायद करनी नहीं चाहिए लेकिन आज कर देता हूं मैं. चलिए कोई बात नहीं है जी बाज़ प्लीज. औक़ात कुछ बात कर देने में. देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठ के क्या देख रही हैं, वेंटेज पॉइंट क्या है आपका. उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है. अगर आप यहाँ बैठ के वहाँ देख रहे हैं तो कुछ और चीज़ नज़र आएगी, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो किस तरह मामला डिफरेंट नज़र आएंगे. मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, मैं ज़रा चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज. अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में थी जो आपने कह डाली. अब ये मत कहिएगा कि ये पंजाब है और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ज़रा चूँकि मैं अफ़गानिस्तान को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जाता रहा हूँ अफ़गानिस्तान. मतलब गर्मी की छुट्टियाँ भी हम कभी कभी वहाँ गुजारा करते थे, अक्सर गुजारा करते थे. तो अफ़गानिस्तान से एक मेरा, आप कह सकती हैं कि जज्बाती ताल्लुक़ भी है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता. लेकिन भारत पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, इसमें भी कोई शक नहीं है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है और इसको हमें जो है थोड़ा सा एहतियात के साथ हैंडल करना चाहिए. ये बात याद रहे, अगेन मुझे शायद टेलीविज़न स्क्रीन पे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल कल्चर को समझिए. ये मैं बात बड़ी मतलब बग़ैर किसी उसके कह रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद कहते हैं कि कबायली जो कबायली कल्चर्स में ना जो होता है वहाँ पे धमकियाँ शायद काम नहीं आती. मैं आप यही बात करके रुक जाता हूँ. अब अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था. इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी है. देखिए, दो सॉवरन ममालिक हैं ना, उनके ताल्लुकात अगर बढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई मसला भी नहीं होना चाहिए. जिस तरह हमारे ताल्लुकात और ममालिक के साथ हैं, भारत के भी हैं, कोई इशू नहीं है. लेकिन अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बढ़ने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने बलूचिस्तान में डिस्कस किया, उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स, हमारे लिए और मज़ीद इशूज़, KP में हमारे लिए इशूज़. तो क्योंकि गठ जोड़ हो जाता है ना, और तालिबान का गठ जोड़ भारत के साथ, ये एक बड़ी अजीब. और यहाँ तक भी बल्कि भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हुए हैं तालिबान के, अफ़गानिस्तान के, अताउल्लाह उमरी साहब, वो कहते हैं कि हमारा और इनका DNA मिलता है. भाई अगर आपका DNA उनके साथ मिलता है तो फिर हमारे साथ भी तो मिलता है ना. वो जब इस ये चीज़ सारा को मान ही नहीं रहे बासित साहब, तो आप कहने का मकसद ये है कि DNA तो हमारा भी मिलता है. बल्कि हामिद कारज़ाई साहब तो एक ज़माने में कह रहे थे कि जुड़वा हम दोनों भाई हैं, साइमीज़, हम ट्विंस हैं. तो हमारा तो जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे साथ ताल्लुक़ है वो तो भारत के साथ, मैं भी कहता हूँ, हो ही नहीं सकता. ये इस वक्त जो हो रही है सारी, एक आप कह सकते हैं कि हर तरफ से एक मतलब एक सफारतकारी तो है ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरह पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए. हमारा है कि हम अफ़गानिस्तान को किस तरह प्रेशर में डालें. भारत का ये है कि वो हमें किस तरह प्रेशर में लाए.
تو یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں. تھوڑا سا اس گیم کو سمجھنے میں نہیں کہتا کہ ہم گیم کو نہیں سمجھتے, ہمارے لوگ یقیناً سمجھتے ہیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے, لیکن اس گیم کو کس طرح کاؤنٹر کریں یہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ دس از واٹ از ہیپننگ ویزاوی افغانستان. کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں کر پائے ہم؟ آپ تو پہلے نہیں کر پائے, آپ یہ نہیں کر پائے کہ طالبان کو اپنی سائٹ پہ رکھتے. کیا کریں یہ کرنے کے لیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے بات بہت بھی سے کر کے لوگ ہیں, دیکھی. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ٹریڈ ہے اس کو اس طرح بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل کھول دیجئے, لیکن یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں نا. میں کچھ نہیں کہہ رہا اس معاملے میں. میں مولانا فضل الرحمان کو اس وقت سن رہا تھا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان اور جو ہے ٹریڈ بند کر کے آپ نے جہاں افغانستان کے ساتھ ظلم کیا وہاں پہ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. پھر دیکھیے انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہر چیز کی ہوتی ہیں, کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی کلبھوشن جادیو سے لے کر اور بہت سے لوگ بھارت کی ماں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز تو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے بھی ہیں, کر رہے ہیں, اور ان کی ایک پورا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح کریں. اب طالبان اگر جا کے ان کا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ہندوتوا کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے, تو یہ پھر طالبان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مطلب اب ایسے معاملات ایسے مطلب موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں کہ وہ اس ملک کو, ٹھیک ہے ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کیا آپ اس کا یہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان نے جو آپ پہ مہربانیاں کی ہیں ماضی میں ان کو بالکل بھلا کر آپ ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھائیں. تھوڑا سا کابل کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں دیکھیے بہت سی چیزیں منتہا ہوتی ہیں جن کو اب کیا کریں کہ اس کو پبلکلی ڈسکس ہم نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی کیونکہ جہاں دیکھیے پاکستان کے مفادات ہیں نا, ان سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. اور جو آپ نے چیزیں اچیو کرنی ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقے بھی ہم سب کو معلوم ہیں. تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دماغ سے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طرح بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے, جو اس طریقے سے استقبال ہو رہا ہے طالبان کے منسٹرز کا وہاں پہ, کیا فارن منسٹر اور کلچر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اور اب ایگریکلچر منسٹر, اور بھارت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جی آئیے آپ انویسٹ کیجئے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں حصہ لیجئے, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ہر چیز آپ کے لیے کریں گے, بس آپ ہماری ڈیولپمنٹ پہ آ کے فوکس کیجئے. یہ کام تو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا. سچی بات ہے, مطلب بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل ٹورزم کی بات کریں, بلکہ پچھلے کچھ مہینوں سے 1-2 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں بھارت کی میڈیا میں ایک باقاعدہ کنسسٹنٹ طریقے سے ایک کیمپین باقاعدہ چلائی جا رہی ہے. بلکہ کل ایک ٹی وی چینل پہ بیہائنڈ دا لائنز ایک پروگرام کر کے بھارت جو افغانستان کے اندرونی علاقوں میں انٹرویوز ہو رہے ہیں افغانستان کے عام لوگوں کے ساتھ. وہی ممکن ہے کہ انجینئرڈ ہوں, آئی ڈو ناٹ ہوں, کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی تعلقات اب نہیں رکھتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ہی سارے تعلقات رکھیں گے, کیونکہ بھارت وہ ملک ہے جس نے بے شمار اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیا ہے. ہم اپنے مریض جو ہیں وہ پاکستان اب نہیں بھجوائیں گے, ہم بھارت ہی بھجوائیں گے. آپ فلائٹس یہاں شروع کیجئے زبردست, اور ڈیلی جس طرح پہلے فلائٹس ہوا کرتی تھیں وہی ہونا چاہیے تاکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں اور اس میں اور گرم جوشی پیدا ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ طالبان کس طرح یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے بھارت کے ساتھ مل کر. ایک تاریخ تو ہماری ہے نا, ہم نے افغانستان کے ساتھ, ٹھیک ہے کچھ ہمارے اپنے بھی انٹرسٹ تھے, ہماری اپنی حکومتوں کو بھی انٹرسٹ تھے, جنرل ضیاء الحق کے بھی انٹرسٹ تھے, سب کے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے طالبان کی مدد تو کی نا, یا مجاہدین کی مدد کی سوویٹ آکوپیشن کے خلاف. پھر ہم نے جو بھی کیا ہمارا ایک رابطہ تو رہا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ, مجاہدین کے ساتھ. تو کیا یہ اس کا صلہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری, ہمیں اس سے بھی نیچے گرا دیا. کچھ ہماری اپنی غلطیں بھی ہیں, ہم بھی ہمارے ہاں بھی یہاں منسٹرز اور بڑے رسپانسبل لوگ افغانستان اور بھارت کو اب ایک ہی مطلب طرح ٹریٹ کرنے شروع کر دیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایکسیسو جو ریٹرک ہوتا ہے نا,
وہ اینٹیتھیٹیکل ہے ٹو افیکٹو ڈپلومسی. تھوڑا سا ریٹرک کو بھی نیچے لائیے, ٹون ڈاؤن کیجئے, چیزوں کو ری وزٹ کیجئے. میں نے دیکھیے نا ایک دفعہ IWT انڈس واٹرز ٹریٹی, اس میں بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں میں پبلکلی بات نہیں کہوں گا, یہ جس سے مجھ سے پوچھنا ہے پرائیویٹلی مجھ سے پوچھنا ہے بتا دوں گا. یہی معاملہ یہاں کا بھی ہے, افغانستان کا بھی. بہت سی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں, ایون طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن پہلا جو کام آپ کریں تھوڑا پبلک ریٹرک ہے نا یا پوسٹرنگ ہے, اس کو تھوڑا ٹھیک کریں. اس کو بھی ٹھیک کرنے سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. چلیں امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے گا اور اس سے کچھ خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ بھی ہم حاصل کر پائیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط کی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.